वकारुन्निसा गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज में आज अफरा तफरी मच गई जब स्कूल के बाहर पुलिस और चोरों में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग की आवाज सुनाई देने की वजह से तलबा में खौफ फैल गया और उन्हें लगा कि शायद उनके कॉलेज में दहशतगर्द हमला हो गया है। भगदड़ मचने की वजह से 1 दर्जन के करीब तलबा को चोटें आईं और 6 बेहोश भी हुए। बताया जा रहा है कि कसूर एक सिक्योरिटी गार्ड का था जिसने इमरजेंसी अलार्म्स बजा दिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग देते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो के डीजी आफ्ताब सुल्तान ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान से सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्द दाइश में शामिल होने शाम जा रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह दाइश के लिए हमदर्दी रखते हैं और उनके साथ राब्ते में भी रहते हैं। और आखिर में कुछ बात करेंगे अमरीकी सदारती इंतखाब की, जहां न्यू हैम्पशायर की रियासत में डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के बाकी उम्मीदवारों को हरा दिया और डेमोक्रेटिक पार्टी के बर्नी सैंडर्स ने हिलरी क्लिंटन को अपनी मुहिम के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। बोलता पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05128053030 हमारा टेलीफोन नंबर है। आप इस नंबर के ज़रिए ज़ेर बहस मौजू पर अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। बिल्कुल, और आप फेसबुक और ट्विटर दोनों पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलतापाकिस्तान1। आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर आईडी है बोलता PAKISP। अच्छा बीबी, आज आपने जो अपनी हेडलाइंस दी हैं और जिन मौज़ूआत को आप ज़ेर बहस लाना चाहती हैं, मुझे उन पे कोई एतराज़ नहीं है, मगर सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि शायद 1-2 ऐसे इश्यूज हैं, ख़ास तौर पर ये जो बच्चियों के कॉलेज में ये वाक़या हुआ है, वो उससे मुझे एक ख़ास एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा इश्तियाल आ जाता है, अपसेट हो जाता हूँ। तो अपने आप को ज़रा थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए, उस पर आने के लिए मैं थोड़ा सा वक्त दूंगा, क्योंकि एहतियात करना ज़रूरी है। ठीक, ओके। इसके साथ ही साथ थोड़ा सा शायद इस वजह से मैं उस तरह मुश्तिल न हो पाऊँ कि कुछ अजीब से ये दिन आए हैं कि मैं ज़ाती तौर पर जिनके साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी में अब मुलाकात हुए बहुत अरसा हो गया है। सिस्टम में कुछ इशू है, मसला हम चलें टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आके फिर अपनी गुफ्तगू को दोबारा शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी, टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए माज़रत चाहते हैं। जी नुसरत साहब। जी बीबी, शुक्र है कि ये टेक्निकल जो इशू था वो फौरन ही रिजॉल्व हो गया, वरना मैं तो घबरा गया था। तो एनीवे मसला ये है कि ज़ाती तौर पर यानी जो मैं आज अभी कैमरे के सामने बैठा हुआ हूँ और 1-2 अल्फाज लिख लेता हूँ या थोड़ा बहुत अदब वगैरह को अप्रिसिएट कर लेते हैं, तो उनके हवाले से कुछ लोगों ने, जिन्होंने मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स में, जब मैं छोटा था, जब इधर उधर खवन्नकों की तरह बस आप बगैर किसी रदरलेस टाइप के घूम रहे होते हैं, तो जिन लोगों ने किसी रास्ते पर लगाने की कोशिश की, उनसे या जिनके साथ राब्ता बराह रास्त न रहा, तो ख्याली तौर पर स्पेशली ये महसूस किया कि आप उनसे गाइडेंस लेते हैं, हिदायत लेते हैं, कुछ ना कुछ उनसे सीखते हैं, उनकी तहरीरों से, उनके अंदाज से। तो पहले कमाल अहमद रिजवी साहब का इंतकाल हुआ, उनके साथ मेरा कोई ज़ाती नहीं था। हम तो जब वो टेलीविज़न जाते तो हम तो उनसे घबराए हुए रहते थे, बहुत ही छोटी, मैं तो अभी स्कूल में पढ़ता था। लेकिन असलम अजहर साहब ने बहुत एक अहम किरदार ज़ाती तौर पर अदा किया, उससे महरूम हुए। उसके बाद इंतजार हुसैन साहब, हाँ जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली, और अभी आज जब हम ऑन एयर जाने ही वाले थे तो कुछ देर कबल खबर आई है कि फातिमा सुरैया बजिया भी बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो लोग हैं ना, ये शख्स नहीं है, ये अफराद नहीं है, और बहरहाल मौत पर हक है, सही, और उसको आना भी है, आप उसको टाल नहीं सकते हैं। और उम्र का एक खास हिस्सा भी होता है जहां पर कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, सही। लेकिन मेरे जैसे लोगों को दुख ज्यादा महसूस इसलिए होता है कि ये जो अफराद हैं बदिया जैसे, ये महज अफराद नहीं थे, ये लोग अपने तौर पर एक रिवायत थे, एक इदारा थे, एक सुतून थे।
ٹھیک. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں کہ میرا براہ راست ذاتی طور پر ان سے ہرگز کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک. 1975 میں نے پاکستان ٹیلی ویژن راول پنڈی کے لیے اسلام آباد وہ جو سینٹر ہوتا تھا ایک ڈرامہ لکھا, وہ آن ایئر گیا. تو اس کے بعد ان دنوں آپ کو پتا ہے موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے, بلکہ لینڈ لائنز بھی بہت کم اویلیبل ہوتی تھیں. تو مجھے ہمارے راول پنڈی کے بہت ایک سینئر ایک پروڈیوسر ہوتے تھے غفران امتیازی صاحب, ٹھیک, انہوں نے مجھے کہا کہ میاں بجیا آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں اور آپ ان سے یا تو بات کریں یا جب آئیے گا مجھے بات کیجیے گا, میں آپ کی بات کرواؤں گا. اب اچھا لگ گیا آپ کا اپنے ان کو کیا؟ تو میں نے ان سے بات کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میں نے تمہارا ڈرامہ دیکھا. میں نے غفران کو کہا کہ یہ تو بہت, اور اس نے کہا مجھے تو اعتبار نہیں آیا کہ تم اتنے ینگ ہو اور یہ وہ, اور بہت اچھا, اور بہت بھائی وہ تو بہت مزے کی کہانی تھی. اور اپنے نوجوانوں کے حوالے سے تم جو نیا ڈرامہ لکھ رہے ہو بھائی یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے آپ کی نسل کیا سوچ رہی ہے. اور پھر انہوں نے ساتھ ہی 2 میرے مکالموں کے حوالے سے کہا کہ وہاں محاورہ غلط ہو گیا, اصل محاورہ یہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی آپ کو دیا. اب یہ کہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, کوئی واسطہ نہیں, کوئی میرے شہرداری نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں, میرا کوئی تعلق ہے سچ کراچی سے ان دنوں کو اس طرح کا نہیں تھا. میرا لاہور راول پنڈی سارا بیک گراؤنڈ. صحیح, رائٹ. تو اس طرح دیکھنا کہ ایک نیا گمنام سا ہے ایک, اور اس کے بارے میں معلوم کرنا کہ یہ کون ہے, اور معلوم کر کے براہ راست اس سے رابطہ کرنا, اور رابطہ کرنے کے بعد اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنا, اور ایک حوالے سے ساتھ ہی سکھانا بھی کہ بھائی صاحب جب آپ مکالمے لکھ رہے ہوں تو ذرا محاورے کو استعمال کرتے ہوئے سوچنا چاہیے. اب ان کا جو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جو شاید لوگوں کو آج والی نسل کو اس کا احساس نہیں ہوگا, جو ٹیلی ویژن ہے یہ شروع لاہور سے ہوا تھا. صحیح ہے. تو اس وقت لائیو چونکہ سارا ہوتا تھا تو پہلے یہ ہوا کہ ڈرامہ کرنا بہت مشکل ہوتا تھا, کیونکہ آپ کو لائیو کرنا ہے, چھوٹا سا جگہ تھی, اسی سے خبرنامہ بھی کرنا ہے, مختصر سا ایک تجرباتی اسٹوڈیوز تھا. اس میں پھر یہ کہ یہ ترجیح دی گئی کہ آپ جو ہیں مثلا الف اور نون جیسے پروگرام کریں, پھر وہ لاکھوں میں ایک, یعنی کہ کامیڈی کی طرف زیادہ تھی توجہ. ٹھیک. اور پھر مہینے میں ایک مرتبہ جو ڈرامہ اگر ہوتا تھا بڑے اسکیل کا, تو اس میں یہ تھا کہ زیادہ تر لکھنے والے وہ تھے کہ جو بنیادی طور پر افسانہ نگار تھے, پھر انہوں نے سٹیج کے ڈرامے لکھے, ریڈیو کے لکھے, لیکن ان کو جو زیادہ انسپریشن رہی وہ مغربی کلاسیکی ڈرامے سے رہی. ٹھیک ہے. شیکسپیئر, ابسن, اور ان کو یا تو مستعار لے لینا یا آئیڈیاز, تو اس میں کردار, کہانی, ڈرامہ, کانفلکٹ, تو کلاسیکل پرنسپلز کو زیادہ رکھا جاتا. ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن یہ جو چلن تھا کہ جی سیریز ہو جس میں ایک کہانی ہو اور وہ کہانی جو ہے پھر اس کو آپ فالو کریں, I'm sorry, سیریل, یعنی کہ ہر ہفتے اس کی ایک نیکسٹ, پھر کیا ہوا, رائٹ. تو اس حوالے سے جو پہلا میجر جو کام ہوا وہ صفدر میر صاحب تھے, بہت بڑے لکھاری تھے, ڈرامہ نگار تھے. انہوں نے لاہور سے قلعہ کہانی, ٹھیک ہے, لیکن وہ زیادہ تر ہسٹری سے متعلق تھا, اور وہ شروع ہوا کہ جب محمود غزنوی آئے اور انہوں نے لاہور اور مسعود, تو ایک ہسٹوریکل ونڈرفل, زبردست. یہ آج کے دنوں میں جو میرا سلطان تھا وہ اس کا کچھ مقابلہ ہی نہیں تھا. پھر انہی میر صاحب نے, جس کو آپ واقعی ڈرامے کی صورت کہتے ہیں کہ جس میں ایک کہانی چل رہی ہے تواتر کے ساتھ, تو یہاں پر قربت اور فاصلے کے نام سے یہی غفران امتیازی صاحب نے اس کو پروڈیوس کیا تھا, جس میں راحت کاظمی اور سارا انصاری یہ آئے تھے. اور وہ لیکن اوریجنل ڈرامہ نہیں تھا, وہ توغنیف جو روس کا مشہور ناول نگار کا ایڈاپٹیشن تھا, ان کا فادرز اینڈ سنز ایک ناول ہے, بہت کلاسک ناول مانا جاتا ہے, اور اس میں ایک بہت انقلابی کردار تھا جو انارکسٹ, آج کل جیسے غصہ نہیں ہے نوجوانوں میں, تو وہ بازاروف اس کا نام تھا, تو راحت نے وہ رول ادا کیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈرامے جو تھے نا, یہ زیادہ تر کلاسک تھے یا یورپ سے مستعار لیے ہوئے تھے, انسپائرڈ تھے, ایڈاپٹیشنز تھیں, یا ایڈاپٹیشنز تھیں. اس میں اوریجنلٹی ہمارے یہاں کی
اس طرح کی ابھی نہیں آئی تھی. کانٹیکس تو لیکن اسے صاحب لوکل ہوتا تھا نا, اس میں وہ اڈیپٹ کیے جاتے تھے اس لوکل کانٹیکس. لیکن ٹھیک ہے, وہ اس کو پہلی مرتبہ تھوڑا سا بریک کیا تو وہ لاہور سے منو بھائی نے جھوک سیال اور اس قسم کی وہ کر کے, اس وقت جو ہے بجیا نے اور حسینہ معین نے جب یہ کراچی میں آیا تو انہوں نے باقاعدہ جس کو آپ ٹیلی ویژن کی زبان میں سوپ آپرا کہتے تھے, جو یہاں کی کہانی, یہاں کے لوگ جن سے آپ فوراً آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور ایک کہانی چل رہی ہے. صحیح ہے, could be any house in Pakistan, ایسے لگتا تھا نا کہ کوئی بھی گھر آنا ہے پنڈی کراچی مڈل کلاس. اس میں لیکن ایک فرق تھا, حسینہ معین نے اس میں یہ کیا کہ وہ ایک ایسی خاتون مڈل کلاس میں سے نکالتی تھی کہ جی وہ انڈیپینڈنٹ ہے, ذرا تھوڑا سا اپنی مرضی کرتی ہیں, شاہ زہری ہو گئی کہ میں بہت برا آدمی, ان کا یہ تھا کہ انہوں نے جو پرانی تہذیب تھی وہ جو رکھ رکھاؤ والی جس میں ساس ہوتی ہیں بہو ہوتی ہیں, تو یہ مجھے جو ان پہ حیرت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ بہت دھان پان سی, یعنی میں تو انہیں جب بھی دیکھا تو ان کے وہ اسی طرح بہت یعنی چٹیاں باندھی ہوئی اور وہ, لیکن اتنی انرجی ہوتی تھی ان میں, یہ ڈیٹیلز پہ اتنا زور دیتی تھیں کہ بھئی یہ کپڑے نہیں, یہ دوپٹہ اس طرح ہونا چاہیے, تو وہ یعنی بالکل اس کو ری ڈو کر کے اور پورا اس میں خود یعنی کہ باقاعدہ کئی مرتبہ میں نے دیکھا کیا وہ مطلب کاسٹیوم سی رہی تھی, اس کو کاسٹیوم سی رہی ہیں, یہ اس کو ایک کر رہی ہیں. دوسرا ان کا جو بہت بڑا کمال تھا وہ یہ تھا کہ اس میں اور ریالٹی لانے کے لیے یہ خود جو عام متوسط مثلا آپ کے گھر چلی گئیں اور آپ میں انہوں نے دیکھا ٹیلنٹ ہے تو آپ کے گھر والوں کو کنونس کر رہی ہیں کہ آپ اس بچی کو میرے پاس بھیجے, میں ذمہ دار ہوں, اس کو لاؤں گی اور پھر اس کو دکھاؤں گی. اتنی یعنی پرسویسو انرجی کے ساتھ لوگوں کو آگے بڑھانا. تو انہوں نے پھر ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر کہانی کے ساتھ, ایک ڈرامے کے ساتھ لوگوں کو اٹیچ ہونا سکھایا. کبھی ایک کہانی آگے بڑھی ہے, دیکھیں آپ کیا ہونا ہے, کہ آپ اگلے ہفتے کس کا انتظار کریں گے, اس کے ساتھ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور اتنی وہ پرسویسو تھی اس معاملے میں. ذاتی طور پر میں یہ بتاتا ہوں کہ 78 میں وہ جب ضیاء الحق صاحب تشریف لائے تو میں نے کہا شاید اب ٹیلی ویژن اور لکھنے وکنے کا تو کام وام نہیں ہو پائے گا, تو میں کراچی چلا گیا. میں نے کہا وہاں دیکھتا ہوں کچھ اور آپشنز وغیرہ. تو میں وہاں ٹیلی ویژن گیا تو میری پہلی مرتبہ ان سے, اس سے پہلے تو فون پہ ہی بات ہوئی, وہاں ہوئی ملاقات, ملتا رہا. تو ان دنوں یہ وہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے غالباً آپ گی نے اس کا نام تصویر, میں ابھی بھول رہا ہوں, اس میں وہ کر رہی تھی. تو انہوں نے مجھے دیکھا, انہوں نے کہا ارے میاں مجھے تو کریکٹر مل گیا. میں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک بغداد کی جو خلافت بنی تھی نا, اور وہ اس میں بنو عباس کی ایمرجنس, اس حوالے سے ایک کریکٹر حسن بن صباح بھی تھا, وہ جس نے فدائیین کا کانسیپٹ انٹروڈیوس, اس زمانے کا طالب جو تھا. تو مجھے کہنے لگی کہ تم وہ کردار ادا کرو گے. میں کہا نہیں میں کیسے, میں تو بالکل نہیں. اچھا انہوں نے زبردستی کر کے میری داڑھی لگوائی, مجھے وہ پک کروائی فوٹو. اب وہ مجھے کنونس کر رہی ہیں اور ان کی کنونسنگ پاور اتنی شدید تھی. آپ نے کیا یہ کہ نا میں بھاگ گیا. اچھا کیونکہ میں نے وہاں اعلان کر دیا کہ جی میں تو اسلام آباد واپس جا رہا ہوں. حالانکہ میں اس کے باوجود میں نے کہا کہ میں 2-3 مرتبہ اور آیا تو کرنا پڑے گا, جو ہے یہ تو مجھے وہ کیمرے کے پیچھے کھڑا کر دے گی. تو مقصد میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تھا ان کی لگن اپنے کام سے لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے اور وہ کرنے کے لیے. ایسے لوگوں سے ہم اب محروم ہو رہے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ خلا محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اس دنیا میں آنا ہے تو جانا بھی ہوتا ہے, لیکن جب یہ کہ مثلا اب میں یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ بجیا نہیں ہے تو اب کون ہوگا, یا اس طرح کے بہت زیادہ تہذیب یافتہ یہ وہ, تو وہ آپ کو پان کا بٹوا ہوتا ہے یہ وہ. اچھا یہ بہت ساری چیزیں ریہرسل میں ساتھ ہوتی تھیں ہر وقت, اور پروڈکشن کے وقت خود موجود ہوتی ہیں, چاہے رات کو دیر تک ہو رہی ہو. اور وہ مختلف چیزیں بھی کھانے پینے کی نا وہ لا کے رکھتی تھی, کوئی دال موٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. اب میں جو ہوں نا, میں وہ نگاہ رکھتا تھا وہ دھاگے سے نہیں کھلتا. وہ میں جب کھولتا تو وہ یعنی کہ میں یوں کھولتا اور یوں کر کے ساری چھالیاں نکل جاتی. اور میں کہتا جی آپ تو لوگوں کو یہ اوپیم دے رہی ہیں, یہ کیا آپ لوگوں کو, یہ آپ دیکھیں لوگ اب اپنی شادیاں اس طرح کرنا چاہتی ہیں. یہ اچھا وہ میری بات کہ نہیں اور کیا 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 اچھا تم یہاں کھانا کھا لیا, یعنی کہ she would
टेक इट विद ग्रेस। वो सबसे बड़ी थी ना नुसरत, अपने सिबलिंग्स में तो एक मैटरनल स्ट्रीक होगी उनकी, मेरे ख्याल में सबका ख्याल रखती थी। मेरे जैसा के साथ में ये नहीं के साथ में मैंने वो भी कर रहा हूँ, खाड़ बजाड़ भी कर रहा हूँ, और वो सारा सुनने के बाद फिर वो इस बारे में वो ज्यादा परेशान है कि खाना खाया है या नहीं, कहाँ ठहरा हूँ वगैरह वगैरह। तो ये जो सारी बातें हैं, तो ख्याल ये आता है कि यार चले वो नहीं रही, तो मिसाल के तौर पर अब मैं तो उधर अंधेरा जो होता है उसकी वजह से ज्यादा दिल घबराता है। तो इस वजह से बहरहाल अफसोस ही कर सकते हैं। दिस इज लाइफ। तो अब ये है कि आपके मौजू पर आने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे बजिया के बारे में कुछ चीजें हमें उनसे राब्ते के बाद पता चली। आपके साथ प्रोग्राम करते हुए मुझे अंदाजा हुआ कि आपका जो असल पैशन आता है, जहां पर कि आप कहती हैं कि ठहर जाओ अब मैं ही बोलूंगी, तो वो क्रिकेट है। नहीं और भी चीजें हैं मगर नहीं, मतलब सियासत, क्रिकेट। तो आज जो है वो पाकिस्तान ने कोई अनाउंस किया है, वो कोई अपनी टीम, हाँ जी, जो है अपनी आपकी उसके बारे में जो राय है मैं चाहूंगा मुझे राय ये है नुसरत साहब कि उन्होंने ये देखा, अब पीएसएल पे ही बात आती है कि पीएसएल में कुछ यंगस्टर्स बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो जो आउट ऑफ फॉर्म लोग थे उनको ड्रॉप करके दो तीन नए प्लेयर्स, एक्चुअली आई थिंक 4 नए हैं बिल्कुल, उनको सिलेक्ट कर लिया गया। तो एक फायदा पीएसएल का आखिरकार क्या क्या नाम है उनके? एक तो वो क्वेटा के मोहम्मद नवाज है, सब मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने गौर अभी नहीं किया टीम के ऊपर, और हैं कुछ स्पिनर्स हैं, कुछ बॉलर्स हैं। अहमद शहजाद को ड्रॉप कर दिया गया है, अच्छा होगा। उनका क्या गुनाह है? किनका? अहमद शहजाद को क्यों ड्रॉप किया? नहीं मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानने के लिए उनसे उन्होंने देखा कि कुछ खिलाड़ी जो हैं वो पीएसएल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नए यंग लड़के हैं जिन्होंने कभी नहीं खेला पाकिस्तान के लिए, तो और जो अहमद शहजाद भी पीएसएल खेल रहे हैं, देखा उनकी फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं, उनका इनको ड्रॉप करते हैं और इनको लेते हैं पीएसएल के कुछ दिन बाद। देखिए कैसे कट बोल रही अच्छी बात है ना, आता है ना आपको। अच्छा अब ये बताइए कि इस टीम को देखकर ये जो वैसे मैंने पूरी नहीं देखी ना, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने कुछ नाम देखे, सारे नहीं देखे। मैं तो ये सोच रहा था कि आप मुतमईन हैं कि माशाल्लाह आपने उसको अप्रूव किया। मैं कौन होती हूँ अप्रूव करने वाली, लेकिन उन्होंने मेरे लिए तो आप अथॉरिटी है ना क्रिकेट। मैंने ये अप्रूव किया नुसरत साहब कि उन्होंने नए लोगों को चांस दिया जो कि अच्छा परफॉर्म करने। शाहिद अफरीदी कितने नए हैं वो सुने, मुझे तो लगता है मेरे साथ बचपन में खेलते थे। बचपन से ही खेल रहे हैं ना वो, वाकई बचपन से खेल रहे हैं। अच्छा मेरी अच्छा चले अभी ब्रेक ले लूं तो। अच्छा मेरा तो ख्याल था को क्रिकेट पे आपसे लेक्चर मिल जाएगा, मैं बजिया का गम भूल पाऊंगा। चले ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद अच्छा लग रहा था नुसरत साहब कि हमने इस बारे में आपने बात की और याद किया बजिया को। मुझे दुख होता है ना। नहीं आई थिंक आई एग्री विद यू। लेकिन वक्फा जब लेंगे, वक्फा लेते हैं, जब वक्फे से वापस आएंगे तो जो आज रावलपिंडी में लड़कियों के कॉलेज में हुआ उसके बारे में बात करेंगे और कुछ और मौजूद भी हमारे साथ रहेगा। दहशतगर्दी कल या परसों इस मुल्क में नहीं आई है। हाँ नहीं तो अब हमें पता है कि आगे भी होगा। अब आए हुए भी बहुत अरसा हो गया है। बेतहाशा एक जमाने में जब वॉर ऑन टेरर के दिनों में मुश और बुश जो हैं वो टाइट बडीज हुआ करते थे, तो बड़ा सुना है कि जी बड़ी वो सब्सटेंटिव ट्रेनिंग हो रही थी, डॉलर्स भी आ रहे थे और ये वो वगैरह वगैरह। तो कुछ भी ना हुआ। वी डिडंट सी एनीथिंग। अब उस सारी सूरत हाल से गुजरने के बाद अब हम इस हालत में पहुंच गए हैं कि हम अपने बच्चों में, आने वाली नस्लों में एक खौफ की, हिरास की एक फजा जो है इम्प्लांट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। सही है, यस। और आपने ट्रॉमेटाइज इस तरह कर दिया है कि द मोमेंट समथिंग हैपन्स इंस्टिंक्टिवली सब लोग जान बचाने को भागते हैं और इस तरह के हादसात होते हैं। पर नुसरत साहब जब पंजाब यूनिवर्सिटी में ड्रिल की थी तो तब भी इसी किस्म की सूरत हाल पैदा हुई थी, क्योंकि बच्चों को बताया ही नहीं गया कि ड्रिल हो रही है, तो तब भी उन्होंने सोचा कि वाकई कोई हमला हो गया और वहां भी भगदड़ मच गई, बस चोट नहीं लगी किसी को, वरना बहुत नुकसान हो सकता था। अब सोचें पंजाब यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट में आप बगैर बताए सारे वो कमांडो पहुंच जाएं, लोग ड्रेस्ड अप हैं दहशतगर्दों की तरह, मतलब ये भी अजीब एक चीज की थी उन्होंने। सो स्ट्रेंज। मैं वही मतलब बता के करें ना काम। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप इस तरह नहीं, ये स्टेट का प्रोएक्टिवनेस था ना, अपनी दानिश में स्टेट ऑफ द आर्ट लोगों को अलर्ट रखने के लिए। अगर ऐसी सरप्राइजेस, इस्लामाबाद से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी सर, आप कंटिन्यू कह रहे थे नुसरत साहब, गलबन मैं इसलिए चुप करके सुन भी रहा था पहले। जी हुजूर आप फरमाइए कौन सा बात कर रहे हैं। सर मैं अली बात कर रहा हूँ, अली हमदानी इस्लामाबाद से। आप चैनल स्क्रॉल करते हैं, आपके ये जो एजुकेशन के रिलेटेड सिक्योरिटी का जो इशू सबसे ज्यादा हुआ है जी, इंस्टीट्यूट्स को कहा हुआ है कि जी आप लोग खुद अपना करें, तो आप भी बड़ी चीज पे बात कर रहे हैं, बट
ایک ایڈ آن فیچر کیا ہوگا کہ اس کا آگے لائے عمل کیا ہوگا کہ یہ لوگ خود کس طرح سے ہم لوگ, میں آئی ایم ٹاکنگ آن بہاف کہ جی آئی مائی سیلف رن این ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ, اور ہمارے بہت سے دوست حضرات ہیں جو اس پرائیویٹ سیکٹر میں خود رن کر رہے ہیں. ہم نے جب ایجوکیشن سٹارٹ کیا تھا بزنس, ہم نے ایک لائن رکھی تھی جس کو یہ کہا گیا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر از کنٹریبیوٹنگ ٹوورڈز پرووائڈنگ کوالٹی ایجوکیشن ان پاکستان. صحیح, یہ میں بات کر رہا ہوں جب ہم نے لانچنگ کی ہوگی. درست بالکل صحیح. اور آج ہلو, میرا خیال ہے کہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. وہ بہت امپورٹنٹ ایک ایشو پر بات کر رہے تھے, وہ بھی کوئی ایسی ہی بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہم جو اس سیکٹر میں آئے ہم کیوں لے وہ ہم لوگ تو یہ سوچ کر آئے کہ بھئی ہم ایجوکیشن نہ کہ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرنی پڑے گی ہمیں. نہیں بھائی, اب یہ جو کارڈ ہے اس نے کیا ٹریننگ حاصل کی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں. کوئی ریٹائرڈ بیچارہ ایک فوجی افسر ہوتا ہے نارملی نصرت صاحب, اور وہ اس کو ایک کمپنی ہائر کرتی ہے, بہت ہی تھوڑے پیسے دیتے ہیں اور ان کو وہاں بٹھا دیا جاتا ہے. وہ کیا, اور کچھ بھی نہیں آتا, نہ ان کی بندوقوں میں کچھ ہوتا ہے. ایسے ہو سکتا ہے, مطلب یہ کہ گھروں کے باہر جو ہوتے ہیں اکثر ہوتا ہے کہ کوئی وہ, میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو بجائے اس کو ٹرانسفر کرنے کے اپنی نئی نسلوں تک, یہ ٹراما اور خوف, ہم کیوں نہیں یہی بات ہم ایجیٹیشن ہم پورا پروگرام اپنی پورے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اب تک کہ وہ پرو ایکٹیو ہو کر آگے بڑھ کر ڈیپ پینیٹریٹنگ ایجنٹ, ایکشنیبل انٹیلیجنس, ڈیپ پینیٹریٹنگ ایجنٹس, وہ اس کو پریونٹ کریں. اور شہروں کے ارد گرد اب آپ اتنے زیادہ سیف سٹیز کا پوری دنیا میں کانسیپٹ پھیلا ہوا ہے. ہم بھی یہاں پہ اب 8 سال ہو گئے ہیں یہ لفظ سنے ہوئے. اسلام آباد سنا جی, چائنا کی, چین ہمارا دوست, اس کی مدد سے سیف سٹی, ابھی بھی وہاں سے نکلو آؤ تو وہ ناکے لگے ہوئے ہیں, زوں زوں کر کے آپ جا رہے ہیں. دنیا بھر میں بھائی کہیں بھی اس طرح نہیں ہوتا. نان انٹروسیو سیکیورٹی ہوتی ہے, ہر جگہ ویجیلنس ہے, یو کانٹ گیٹ اوے. آفٹر آل برطانیہ میں جو 26/11 کا ہوا تھا, سارا انہوں نے ان سی سی ٹی وی وغیرہ, لندن میرے خیال میں اس سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرے شاید کسی شہر میں نہیں ہیں اسی کے ذریعے ٹریس کیا نا. تو سوال یہ ہے کہ جب اس طرح پیغام ملتا ہے کوئی بھی آدمی جو, جی وہ علی حمدانی صاحب دوبارہ آ گئے جن کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. جی السلام علیکم. جی میرا خیال ہے آپ جو بات کرنا چاہ رہے تھے وہ غالباً یہی تھی جو میں نے ایکسپلین کی, لیکن you wanted to say something else. سر بالکل بات تو وہی تھی, آپ اس کو بڑا اچھا کنٹینیو بھی کر رہے ہیں. ہمارا تو ایک فورم آپ کے تحت مل جاتا ہے کہ اس پہ ایک بات کنوے کر دی جائے. شارٹلی پریسائسلی یہ کہ بات کہنے کا مقصد تھا, آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جی لوگوں کے بچوں کو سیکورٹی دینے میں 6 سے 7 گھنٹے کا سب سے کروشل ٹائم ہوتا ہے, اس کے بھی آپ مجاز ہیں کہ آپ لوگوں کو سیکورٹی دیں. all I want to convey through your platform is کہ اگر آپ یہ بہت خوبصورت ٹاپک اٹھایا ہے اور یہ ایک کریٹیکل ایشو ہے, پرابلم ہے کہ ابھی کوئی نئی چیز آ جائے گی PIA کے بعد تو they would be shifted towards that. But to tell you honestly, ایجوکیشن منسٹر وزٹ کرنے آتا ہے انسٹیٹیوٹ کو, 3.5 گھنٹے سے موٹر وے بند ہوتا ہے, 1.5 گھنٹے سے گاؤں کا علاقہ بند ہوتا ہے, 750 پولیس آفیسر ہے وہاں پہ, اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ not coming to the limelight but we are not the only one. نہیں وہ میں I totally agree with you جی. دیکھیں اس میں ایجوکیشن منسٹر ہے پنجاب کا, وہ بیٹھا ہے, اچھا صاحب ہم نے تو ایک کرائٹیریا رکھا تھا جی گریجویشن پاس ہوگا, چلو یہی اس کی اگر ہے. اچھا چلیں خیر وہ ایک الگ ایشو ہے جی. دیکھیے میں آپ کی حمدانی صاحب, دیکھیے میں ایک آپ کے ادارے کی ہم بات نہیں کر رہے, ہم پنجاب کے ایجوکیشن میں ہم کسی کیس کی بات نہیں کر رہے. میں تو براڈلی ایک کانسیپٹ کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں 2016 میں ایک جدید ریاست جو ہے اپنے شہریوں کو یہ کہے کہ بھائی صاحب یہ بچوں کو اسکول بھیجا ہے تو ان کی ڈرل وغیرہ کروانی ہے, اور اگر آپ فیس دے رہے ہیں تو ایسے اسکولوں میں بھیجیں جنہوں نے انتظام کیا ہو, وہ فورٹرس بنے ہوں. بھائی وہ لوگ ایک اچھے ٹیچرز ہائر کریں, بالکل, یا کہ وہ پھر ایسے لوگ جو کہ گوریلا وارفیئر کے یا کاؤنٹر ٹیررزم کے ایکسپرٹس ہوں. تو یہ بھی تو ایک مسئلہ دیکھنا پڑے گا نا. فرض کرو کل میں اور آپ مل کے ایک اسکول کھولتے ہیں اور ہمارا مشن ہے, ہم کہتے ہیں کہ چلو یار ہم بہت زیادہ ہم پروفٹ نہیں کمائیں گے, لیکن ہمارے پاس ایک لمیٹڈ بجٹ ہوگا نا, اس میں میری اور آپ کی زیادہ پریفرنس کیا ہوگی
کہ میں کوالٹی ایجوکیشن امپارٹ کرنے والا ایک ٹیچر ڈھونڈوں اور اس کو اتنے پیسے دوں کہ وہ ٹیمپٹڈ محسوس نہ کرے, وہ کہے کہ یار ٹھیک ہے میں نے یہیں رہنا ہے اور میرے پاس whatever I have I should. اب اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر مجھے جو ہے وہ سیکیورٹی کا بھی کرنا ہے اور ذمہ داری میری ہو جانی ہے تو میں اس سے کہوں گا یار اس سے تو بہتر ہے بھائی کچھ اور کام سیکیورٹی کمپنی کھول لیں, بہت زیادہ ایک فائدہ مند پروفیٹیبل وینچر ہوگا, بہتر یہی ہے. ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں سر دبئی سے بات کر رہا ہوں, عبداللہ. جی عبداللہ صاحب. سر جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, آپ اچھے ایشو وہ ریز کرتے ہیں. میرا ایک سوال تھا کہ آپ کی پورا جتنا بھی نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا ہے, آرمی بھی اپنا وہ رول ادا کر رہی ہے, سب لوگ ادا کر رہے, تو لوگ اپنا رول ادا نہیں کر رہے. ایک جو وہ کیا نام ہے اس کا, لوگ جو ہے وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ محلے میں کون آیا ہوا ہے, نیا آدمی کون ہے. نہیں عبداللہ صاحب دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اس کے حوالے سے بھی وہ آپ صحیح کہتے ہیں, لیکن وہ محلے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, نہیں عبداللہ صاحب, اور جن محلوں میں پوائنٹ بھی آپ سن لیں, نہیں محلے اور دوسری جی اچھا چلے جو ہے میری دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ واقعات ہوئے, ابھی یہ چارسدہ کا واقعہ ہوا اور اے پی ایس کا واقعہ ہوا, تو آپ نے کسی مولوی سے جو اس کے اگینسٹ میں بات کر سکتے ہیں کہ بھائی قرآن کا پہلا لفظ جو آیا ہے اقرا آیا ہوا ہے, اور قرآن میں جو ہے یہ ہے وہ تو خیر نہیں. یہ عبداللہ صاحب یہ جو آپ کا دوسرا نقطہ ہے میں اس پہ تو بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, لیکن وہ جو آپ پہلی بات کر رہے ہیں وہ کمیونٹی کے حوالے سے ان کو الرٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حکومت آپ کو یہ نظر آئے کہ وہ خود بھی الرٹ ہے, ویجیلنٹ ہے, وہ اس خطرے کو خطرہ سمجھتی ہے. اب میری جو ریاست ہے, میری ایک منٹ عبداللہ صاحب, میری ریاست کے جو وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار علی خان صاحب, انہوں نے ایک مرتبہ نہیں تواتر کے ساتھ انتہائی حقارت سے اس بات کو رد کر دیا کہ پاکستان میں داعش نام کی کوئی تنظیم ہے. اب ہم کہیں گے کہ یار پاکستان کے وزیر داخلہ کھڑے ہو کر اتنے بڑے منصب سے یہ بات کر رہے ہیں تو درست کہہ رہے ہوں گے. اور آج ہی سینیٹرز کی کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوتی ہے, وہاں پہ کوئی اور نہیں, وہاں پہ گلمینے جا کے نہیں کہہ رہی ہیں, کوئی آپ جیسا شہری نہیں کہہ رہا ہے, انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ آفتاب صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی سینکڑوں کی تعداد میں کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ وہ شام جا کر جو ہے داعش کے ساتھ لڑے, اور یہاں پر ایسی بہت ساری تنظیمیں ہیں جن کے دل جو ہیں وہ دھڑکتے ہیں داعش کے پیغام کے ساتھ. تو اب جب ریاست خود اپنے طور پر مجھے کانفلکٹنگ بیان دے گی تو ایک معاشرے کا ایک آدمی, ایک عام آدمی, وہ کہتا ہے یار میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا یہ وہ, اور اب وہ اس طرح کا ہمارے ہاں محلے داری نظام بھی تو نہیں رہا. نہیں, لوگ موو کرتے رہتے ہیں, آپ کو کوئی ایک عرصہ لمبا نہیں ہے, صحیح بات. ڈی ایٹمائز ہو گئی, وہ یعنی ہو گئی ہوئی ہے بالکل ایٹمائز, اور اس کے اندر بہت زیادہ وہ آ چکا ہے. مثلا مجھے ذاتی طور پر اپنی امیجیٹ نیبر کے علاوہ نہیں معلوم, اور نہیں معلوم کیونکہ اسلام آباد میں کلچر نہیں ہے اس طرح کا. نہیں, لیکن نصرت صاحب ہمارے کیمرہ مین ایک ہیں, وہ مجھے پرسوں جب ہم پی ایس ایل پہ پروگرام کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے اس کے بعد بتایا کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں کرکٹ وکٹ, آپ کو پتا ہے کہ میرے بچے ابھی تک راولپنڈی میں, میری بیوی ان کو اسکول نہیں بھیج رہی. آپ بتائیے تو مطلب اب ایک ماں, اچھا اور یقیناً انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے نہیں بھیجنا, وہ میرے سامنے آپ سے شکایت لگا رہے تھے, اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ نہ صرف وہ بلکہ ان کی بیگم بھی بے تاب ہیں کہ ان کے بچے اسکول جائیں. ظاہر ہے وہ گھر پہ تو نہیں بٹھانا, لیکن اب اگر بچے خوف کی وجہ سے کیسی وہ کر رہے ہیں تو یہ پتہ نہیں ایسی کیفیت کس کس گھر میں ہے. اور آج والا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے پھر وہی وہ, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں ٹراماٹائز جو کر دیا ہم نے آؤٹ سورس کر دیا. ایک اور غالباً کال ہے. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جی. جی نصرت جاوید صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی 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 میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. پروین جی, مجھے یہ اسکولوں کے بارے میں بات کرنی ہے. جی بی بی, یہ فیصل آباد میں بہت بڑی چین ہے, یہ جو چین ہے اسکولوں. اچھا چلے ایک چین ہے جی, اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کو دیکھیں. ہاں جی نام نہیں میں لوں گی. جی ایک چین ہے بہت بڑی. جی
ہاں جی، وہ میری بچی بھی اسی اسکول میں پڑھتی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے سیکورٹی کے تو جو بندوبست کرنے ہیں سو کرنے ہیں، پتہ نہیں وہ کتنے کرنے ہیں، لیکن ان کے تو رستے ایسے ہیں کہ اگر وہاں پہ کچھ ہو جائے نا تو بچوں کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ نہیں، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو راستہ ہے اسکول جانے تک، اسکول جانے تک کا جو راستہ ہے اس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جو بالکل اسکول کے پاس جو اس کا یعنی اپنی برانچز کا جو راستہ ہے نا وہ خنڈر بنے ہوئے ہیں اور وہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا. تو وہاں پہ گھنٹہ ٹریفک جو ہے وہ نہیں، لیکن اس میں دیکھیے نا، اس میں پروین بیوی، اس میں گزارش یہ ہے، اس میں رونا یہ ہے کہ اس میں تو ہم اسکول کی چین کو ذمہ دار تو نہیں قرار دے سکتے نا، وہ تو وہاں کی ضلعی حکومت کا یا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. لیکن بات آپ کی درست ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہاں پہ واقعی کوئی ایمرجنسی کی صورتحال آ جائے اور بچے وہاں سے نکل کے پناہ گاہوں کی تلاش میں جائیں تو خندقوں میں گریں گے. اب یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس کو کمپریہنسو دیکھنا پڑے گا. خالی یہ کہ جی آپ نے وہ ایک اسکولوں کو جو ہے وہ قلعے کی صورت دے دیا تو آپ سمجھے کہ ٹھیک ہے، آپ کو بہت سارے پہلو اور بھی دیکھنے ہیں. بالکل. لیکن اس سے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بولتا PAKIS. اچھا، اب ہمارے جو بھائی عبداللہ صاحب جو فرما رہے تھے نا، وہ کہنا ان کا بجا ہے کہ شہریوں کی سطح پر، لیکن اس صورتحال میں ٹاپ ڈاؤن ہونا پڑے گا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، مثال کے طور پر اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ آج ہی آپ نے اگر ٹیلی ویژن کھولا ہو تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، میڈیا مینجمنٹ تھیم ایک چلنی ہے. آج کی سب سے امپورٹنٹ تھیم KPK کے حوالے سے ہے کہ جی دیکھا ہے عمران خان صاحب باتیں کرتے تھے، نہیں وہ KPK کا احتساب. اچھا، وہ جو تو ٹھیک ہے، وہ رائٹ. اچھا جی، اس سے فرصت ملتی ہے تو وہ شرجیل. ہاں جی، انہوں نے جیو کو انٹرویو دے دیا کہیں. اب میں لاہور سے کال لے لوں، پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. نصر صاحب، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، مسز کامران. جی بی بی جی فرمائیے، ہم آپ کو سن رہے ہیں. نصر صاحب، میں بھی کالج میں پڑھاتی ہوں جی. یہ جو آپ آج جتنی بھی آپ نے باتیں کی، میں آپ سے پوری متفق ہوں جی. لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ تھی، جو خبر انہوں نے بتائی ہے شروع میں، کون سی؟ وقار النساء گرلز کالج والی؟ جی. اور جو فوٹیج چلا رہے ہیں نا، مجھے اس پہ تھوڑا سا ہے کہ میڈیا ہر خبر میں سنسنی پیدا کرتا ہے، اور کئی جگہوں پہ جس طرح کہیں پہ بھی ماتم ہو رہا ہو، بچوں کا واقعہ ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، تو خواتین کو روتے ہوئے کیمرہ مین ان کے منہ کے اندر تک گھس رہا ہوتا ہے، وہ مناسب نہیں محسوس ہوتا. ابھی بھی یہ سب صحیح ہے، لیکن اس فوٹیج میں وہ بچی کو دکھا رہے ہیں وہ ڈر گئی تھی، تو مطلب وہ کسی کی بچی ہے، یہ تو ظاہر بھگدڑ مچی، وہ ڈر گئی، تو بار بار اس کی فوٹیج کو ریپیٹ. جی آپ یہ بالکل دیکھیے، میرا اپنا یہ خیال ہے اور میں اس پہ نہیں گلمینے واقعی یہ صحیح کہہ رہی ہوں، اور آپ کو نہیں جی، اس پہ تو کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی فوٹیج سے میں اپنے ہی پیغام کے ایک حوالے سے نفی کر رہا ہوں کہ میں بھی تو خوف ہی پھیلا رہا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے غلطی کی نشاندہی کی، اور آئی تھنک شی از ایبسولوٹلی رائٹ. اس میں تو کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. ایسی خبر دکھا دینی چاہیے، کوئی اور چیز دکھا سکتے نہیں. ہم وہ اس کو وہ جو وہ دکھا رہی تھی تم گاڑیاں واڑیاں جاتی ہوئی، تو وہی کافی تھا. اسکول کا اندہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، اور بہتر ہے کہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ آن ایئر کر دیا گیا. نہیں، بہت اچھا ہوا. اب اس حوالے سے میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے اب عمران خان صاحب چند روز پہلے گئے تھے پشاور، تو انہوں نے فرمایا جی چڑیا گھر کا افتتاح کرنے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ پشاور سے لوگ جا رہے ہیں. تو میں نے اس وقت بھی ہنستے ہنستے کہا کہ اب عمران بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں پشاور چھوڑ کر اس لیے جا رہے ہیں کہ یہاں چڑیا گھر نہیں ہے. یاد ہے نا، اب کل وہاں پر وہاں کے تاجروں کے بہت ایک ویٹرن، ایک پرانے رہنما، انہیں بھرے بازار، قصہ خانی بازار بھائی، میں ان کی جس کی وجہ سے پشاور دنیا میں دمشق کی طرح کا قدیم ترین آباد، یعنی جو مستقل آباد شہر ایک آ رہا ہے وہ ہے. اب وہاں پر تاجروں کا ایک اتنا نمایاں فرد دن دہاڑے آلموسٹ بڑے بازار میں، اور وجہ صاف نظر آ رہی ہے کہ جی بھتہ مانگا جا رہا تھا. اب ہمیں بہت دنوں سے یہ کہے چلے جا رہے تھے لوگ وہاں کے پشاور کے کہ جی یہاں پہ بھتہ بھتہ بھتہ، سمجھ میں بھی آتی ہے پشاور کے فوراً بعد
حیات آباد سے آگے خیبر ایجنسی، وہاں داعش کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں تو انڈرسٹینڈیبل ہے ٹیرر اکانومی ہے یہ لوگ کہ ٹیرر اکانومی ہو رہی ہے، لیکن اس کو اگر وہاں پہ عمران خان کے کیلیبر کے لیڈر بھی وہاں جا کے یہ کہیں کہ لوگ چڑیا گھر نہ ہونے کی وجہ سے پشاور جا رہے تھے، وہ کہتے کہ بھی میں نے سیکورٹی دینی ہے یہاں پہ. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. جی ایک کال لے لیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اچھا میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں، نوید بشیر. جی بھیا. اچھا نصرت صاحب، میں نے یہ کہنا ہے جی جی کہ یہ اسکولوں کا کبھی آڈٹ ہوا ہے؟ اگر یہ اپنی آمدنی کا 0.1% سیکورٹی پہ لگا دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں بھائی یہ نہیں. یہ دیکھیے میں آپ سے دیکھیے یہ یقیناً ہم نے میرا خیال ہے سب سے زیادہ جب اسکولوں میں فیسوں میں اضافے کا مسئلہ ہوا تھا تو میرا خیال ہے کہ بولتا پاکستان نے بڑی واضح پوزیشن لی تھی کہ تعلیم ٹھیک ہے، آپ اس کو پروفٹ کے لیے بھی یوز کیجئے، یقیناً آپ کچھ پیسے لگاتے ہیں تو آپ کو اس کا ریٹرن بھی چاہیے، لیکن خدا کے لیے تعلیم کے کاروبار میں اور کسی اور کاروبار میں کچھ فرق نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہلکا پھلکا مشن والی بات بھی نظر آنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ 0.1% کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سارا بجٹ بھی لگا لیں تو کسی اسکول کے پاس یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو بھرپور طریقے میں انشور کر سکے. پلیز یہ بات جہاں انفیئر ہے وہ غلط ہے. ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر، راشد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی بھیا راشد صاحب. اچھا سر، میں ایک چیز کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں نا سویلین جو سیکٹر ہوتا ہے یا جو سول معاشرہ ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی کو پرائیویٹائز نہیں کیا جاتا. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ کبھی نہیں کہا جاتا کہ ہر آدمی اپنا اپنا دفاع کرے. بالکل حکومت کا کام ہوتا ہے کہ پولیس کو ایز این انسٹیٹیوشن یہ ذمہ داری دے کہ وہ سول سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرے. ایبسولوٹلی. دیکھیں راشد بھائی میری تو ساری تقریر ہی یہی تو میں یہ اسی لیے پہلے میں نے بجیا کو یاد کیا، میں نے اس کو کہا، پھر میں نے اس کو کرکٹ میں الجھایا کہ میں یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ آج کے زمانے میں 2016 میں ایک ریاست اپنے شہریوں کو یہ کہے کہ بھائی صاحب اپنی اپنی حفاظت کا بندوبست کر لو. تو پھر یہ جنگل کا قانون ہو گیا نا. میں ایک بندوق لوں، ایک یہ لے کر بیٹھی ہو اور بس، اور پھر غلطی سے گولیاں چلیں اور لوگ مریں. تو یہی ہوتا ہے جب آپ when you are carrying a gun and you are آپ کے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ بھئی اسکول اور کالج نشانے میں ہیں. وہ جو گارڈ کھڑا ہے اس نے دیکھا ٹک 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 فائرنگ ہو رہی، اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ they are you know. شکر کرو اس دفعہ صرف الارم بجایا تھا نصرت صاحب، اس نے کوئی گولی شولی نہیں چلائی کہ اور کوئی طالب علم. یہی نا مطلب آپ نے ایک لوگوں کو جب آپ ٹینس کر کے رکھ دیں گے، بالکل صحیح جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کیسے آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. If we are a state, then there are law enforcement agencies to take care of my security. پھر موبز بھی بنتی ہیں، پھر اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی نصرت جاوید صاحب. جی بھیا. شوکت آباد بات کر رہا ہوں جی ٹوبا ٹیکسنگ سے. جی بھیا. محترم میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جدید تعلیمی اداروں پہ اتنی سیکورٹی ہے، ہمارے جو معصوم بچے جی یہ وہاں سیکورٹی کے لیے ٹریننگ حاصل کریں گے یا وہاں آزاد ماحول میں تعلیم حاصل کریں گے؟ ایک بات. دوسری بات کہ یہ جو سیکورٹی تھریٹ ہے یہ صرف تعلیمی اداروں کو کیوں ہے، نہیں مدرسوں کو کیوں نہیں؟ نہیں ہاں وہ تو خیر وہ تو یہ آپ کا دیکھیے اس حوالے سے دیکھیے ان کا تو بڑا واضح ہے کہ وہ موصوف جن صاحب نے باچا خان یونیورسٹی کی ذمہ داری لی، وہ تو بڑے ڈٹائی سے یہ کہتے پائے گئے کہ جی طاغونی طاقتوں کے اعلی کار جو ہے، مثلا یہ بہت پرانی جنگ ہے جی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر مغربی تعلیم دی جاتی ہے اور اس تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو اسلام سے برگشتہ کیا جائے اور انہیں گمراہ راستوں پہ ڈالا جائے، ان میں میٹیریلزم ڈالا جائے. تو انہوں نے تو نام لے کر کہا کہ یہ تمام یہ وکیل یہاں سے پیدا ہوتے ہیں، فلاں یہاں سے پیدا ہوتے ہیں، فلاں تو یہ ہم نے یہ نرسریاں ہیں. تو وہ اس حوالے سے تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن وہی آپ والی جو پہلی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ بچہ جب سکول پڑھنے جائے گا اور وہ یہ دیکھے گا کہ ایک الرٹ کی فضا ہے اور وہ ایک یعنی کہ ایسے یعنی کہ جیسے گویا ایک ایسے قلعے میں جا رہا ہے جو محصور ہے چاروں طرف. مطلب آپ
میں ہم تو سوچ بھی نہیں تو سکتے نا وہ جب اسکول میں کہ نصر صاحب ایسا خوف کیا یعنی کہ فضا گائیڈ میں بھی نہیں جب ہوتا جائے تھا گا. اسکول میں جب میں اسکول جاتی جب میں اسکول صحیح میں بات ہے، پڑھتا it's تھا true. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت 65 کی یہ وار باتیں تو ہوئی ذہن میں تھی نہیں آتی. اچھا نہیں، تو آپ ہم لوگوں لوگوں کو کو right. نہیں ٹھیک. اس MCC وقت ہم لوگوں کو وہ لیکن اسکول سے دور لے جا کر لاہور میں جو منٹو پارک تھا اسکول وہاں میں میں نہیں ہوتا بتاتے تھا. تھے ٹھیک. کہ جی خندق میں آ جائے اگر ہوائی حملہ ہو جائے کیسے آپ نے اس میں جانا ہے. لیکن جب خندق میں. ختم ہو گیا تو نہیں ماحول بٹ ختم ہوا نہیں؟ اسکول میں نہیں، اسکول سے باہر باہر لے جا کر وہاں ماحول اسی طرح رہا. پشاور سے کال. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر، نصرت جاوید صاحب. جی وعلیکم السلام بھائی. میں ایوب بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی ایوب صاحب. سر ہماری بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کی ضروری ہے، اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں، ہمیں